बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल वयंबग़ी अन युअलम अन्न अद-दलालत अल-लफ़्ज़िय्यत अल-वज़इय्यत अल्लती लहा अल-इब्रतु फ़िल मुहावराति वल उलूमी अला सलासति अनहाइन। और यह जान लेना मुनासिब है कि दलालत लफ़्ज़िय्या वज़इय्या अल्लती लहा अल-इब्रतु फ़िल मुहावराति, जिसका मुहावरात में इस्तेमाल है, जिसका मुहावरात में एतबार है, और उलूम में अला सलासति अनहाइन, तीन किस्मों पर है। और ये बात जान लेना मुनासिब है कि दलालत लफ़्ज़िय्या वज़इय्या तीन किस्मों की होती है। वह दलालत लफ़्ज़िय्या वज़इय्या जिसका मुहावरात में और उलूम में एतबार है। अहदुहा, उनमें से एक, अल-मुताबक़िय्यतु, मुताबिक़ी है। वही अन यदुल्ल लफ्ज़ु अला तमामी मा वुज़िअ ज़ालिकल लफ्ज़ु लहू, उनमें से एक मुताबिक़ी है और वो यह है कि दलालत करे लफ्ज़ उस तमाम माना पर, उस लफ्ज़ उस तमाम माना पर दलालत करे कि जिसके लिए वो लफ्ज़ वज़ा किया गया है। उस चीज़ के तमाम माना पर दलालत करे जिस चीज़ के लिए वो लफ्ज़ बनाया गया है। का दलालती लफ्ज़िल इंसानी अला मजमूइल हयवानी नातिक़ी, जैसा कि लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान और नातिक़ के मजमूए पर। वसानीहा, और उनमें से दूसरी किस्म अत-तज़म्मुनिय्यतु, दलालत तज़म्मुनी है। वही अन यदुल्ल लफ्ज़ु अला जुज़इल मानल मौज़ूइ लहू, और दलालत तज़म्मुनी यह है कि लफ्ज़ दलालत करे उस चीज़ के माना के जुज़ पर जिसके लिए वो दलालत किया गया है। मानाए मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे, यानी ऐसे माना के जुज़ पर दलालत करे जिस माना के लिए वो वज़ा किया गया है। का दलालतिही अलल हयवानी फ़क़त औ अलल नातिक़ी फ़क़त, जैसा कि उसका दलालत करना यानी लफ्ज़ इंसान का दलालत करना सिर्फ हैवान के ऊपर या सिर्फ नातिक़ के ऊपर। वसालिसुहा, और उसमें से तीसरी किस्म क्या है, अद-दलालतुल इल्तिज़ामिय्यतु, दलालत इल्तिज़ामी है। तीसरे किस्म का नाम है दलालत इल्तिज़ामी। वही अल्ला यदुल्ल लफ्ज़ु अलल मौज़ूइ लहू वला अला जुज़इही बल अला मानन खारिजिन लाज़िमिन लिल मौज़ूइ लहू। और दलालत तज़म्मुनिया, दलालत इल्तिज़ामिया वो है कि दलालत ना करे लफ्ज़ माना मौज़ू लहू पर और ना ही माना मौज़ू लहू के जुज़ पर, बल्कि वो दलालत करे किसी ऐसे माना पर जो उससे खारिज हो लेकिन उसके साथ लाजिम हो। किसके साथ? बल्कि खारिज हो और लाजिम हो मौज़ू लहू के लिए, यानी लफ्ज़ ऐसे माना पर दलालत करे कि जो माना उसकी ज़ात से खारिज है लेकिन मौज़ू लहू के लिए वो चीज़ लाजिम है, ऐसे माना पर दलालत करें। वल्लाज़िमु, और लाजिम की तारीफ़ कह रहे हैं, अल्लाज़िमु हुआ मा यंतक़िलु ज़हनु मिनल मौज़ूइ लहू इलैहि, और लाजिम वो है कि जहन मुंतकिल हो जाए मौज़ू लहू से जिसकी तरफ। लाजिम वो चीज़ है जिसकी तरफ जहन मुंतकिल हो जाए मौज़ू लहू से। का दलालतिल इंसानी अला क़ाबिलिल इल्मी, जैसा कि इंसान की दलालत किताबी, जैसा कि इंसान की दलालत काबिल इल्म और सनाअत किताब पर, किताबत की, तहरीर, लिखने के फ़न को सीखने के काबिल होने पर। व कदलालती लफ्ज़िल अमा अलल बसरी, और जैसा कि लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर। अब चलते हैं इसकी तफसील की तरफ। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था कि मंतिकी जो है वो किस चीज़ से बहस करते हैं, दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या से। दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या से ही मंतिकी बहस करते हैं। तो अब दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या की बहस को शुरू कर रहे हैं। बता रहे हैं कि दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या इसकी तीन किस्में हैं। दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या के बारे में बताया गया है कि मुहावरात में और उलूम में इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसी चीज़ का एतबार किया जाता है, और इसकी तीन किस्में हैं। नंबर 1 मुताबिक़ी, नंबर 2 तज़म्मुनी, नंबर 3 इल्तिज़ामी।
بہت ہی غور اور توجہ کے ساتھ آپ یہ سبق دیکھیں، انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس سبق کے بعد آپ کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دلالت لفظیہ وضعیہ، اس کی تین قسمیں ہیں، ایک مطابقی، تضمنی، اور دوسری التزامی۔ ایک چیز آپ سمجھ لیجئے پہلے، یہ جو لفظ انسان ہے کسے کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں حیوان پلس ناطق کو۔ تھوڑا سا اور تفصیل سے سمجھے گا، حیوان کسے کہتے ہیں؟ تمام کے تمام جاندار جن کے اندر بھی جان ہوگی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان، جاندار، جتنے بھی جاندار ہو گئے، اور اس کے اندر انسان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، چڑیا بھی ہے، شیر بھی ہے، مچھلی بھی ہے، وغیرہ، یہ سارے کے سارے حیوان ہیں۔ تو یہ حیوان اگر ہم اس کو بانٹیں گے الگ الگ تو ان میں سے بہت سارے آپ کو حیوان ملیں گے۔ کچھ تو حیوان طائر ہے، اڑنے والے، کچھ حیوان ناطق ہے، کچھ حیوان بحری ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یعنی سب سے اوپر جس کے اندر بہت ساری چیز سمائی ہوئی ہے وہ ہے یہ حیوان۔ اس کے بہت سارے افراد ہیں، ایک فرد اس کا یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کے علاوہ بے شمار افراد ہیں۔ تو اس کے افراد میں کئی طرح کے آپ کو جانور ملیں گے، کئی طرح کے حیوان ملیں گے، جیسا کہ ایک ہے انسان۔ یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا فرد ہے؟ یہ ہے حیوان ناطق۔ دوسرا فرد ہے گھوڑا، یہ کیسا فرد ہے؟ حیوان ساحلی۔ تیسرا فرد ہے چڑیا، یہ کیسا ہے؟ حیوان طائر۔ ناطق میں نے بولنے والا، ساحل میں نے ہنہنانے والا، اور طائر میں نے اڑنے والا۔ تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ یہ بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے، لیکن دوسری چیز جو اس کے اندر جو فصل آئی ہے ناطق، اس نے اس حیوان کو ان دوسرے حیوانوں سے ممتاز کر دیا۔ اور اب یہ ہوگا کہ یہ جو حیوان ناطق ہے، یہ ناطق نے آ کر کے انسان کو دوسرے افراد سے، دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیا۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہونا، انسان ہونا یہ کس چیز کے اوپر ہے؟ حیوان پلس ناطق، ان دونوں کے مجموعے کے اوپر۔ تو انسان کسے کہے گے؟ انسان کہے گے حیوان ناطق دونوں کے مجموعے کو۔ تو اب اگر انسان کی دلالت ان دونوں کے مجموعے کے اوپر ہوگی، یعنی کسی نے کہا انسان اور سمجھ میں آ گئی کیا بات؟ حیوان ناطق دونوں کا مجموعہ، تو اسی دلالت کو کہتے ہیں مطابقی، یعنی اس لفظ کی دلالت اس پورے کے پورے معنی کے اوپر ہو گئی۔ یہی ہے احدھا، ان میں سے ایک مطابقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے تمام کے تمام معنی پر، اس لفظ
اس کے تمام معنی پر دلالت کرے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ یہ لفظ انسان کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ ان دونوں کے مجموعے کے اوپر، یعنی لفظ انسان کو جو تیار کیا گیا وہ اس لیے تیار کیا گیا کہ اس کا مطلب ایک ایسا حیوان ہوگا جو بات چیت کرنے والا ہوگا۔ تو انسان کی جب دلالت ہوگی حیوان ناطق کے اوپر، یعنی پورے کے پورے مجموعے کے اوپر، تو اس دلالت کو کہتے ہیں مطابقی، اس دلالت کو کہتے ہیں مطابقی۔ اور اس اب دوسری چیز کو سمجھنا اتنا آسان ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر انسان کی دلالت ہو، کسی نے پوچھا انسان کون ہے، آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو صرف حیوان ہے، یا کسی نے معلوم کیا کہ انسان کسے کہتے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ انسان تو صرف ناطق ہے، تو دیکھو یہاں پر پورے معنی بتا نہیں رہا حیوان، حیوان کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا انسان، گھوڑا، چڑیا، شیر، مچھلی وغیرہ۔ تو انسان کو جب کسی نے پوچھا انسان کیا ہے، آپ نے کہا حیوان، تو پورے معنی معلوم نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب آپ نے کہا انسان کون ہے تو آپ نے کہا ناطق، تو پورے معنی معلوم نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ناطق ہے، بولنے والا ہے، لیکن حیوان نہیں کہا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان ہے اگر اس کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہو رہی ہے، کیونکہ موضوع لہو کہتے ہیں جس کے لیے لفظ بنایا گیا ہے۔ انسان کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ اس پورے لفظ کے لیے انسان بنایا گیا تھا، اس پورے کے مجموعے کے لیے، کہ یہ پورا اتنا بڑا لفظ، دو لفظ نہ بولنے پڑے، بس ایک لفظ بول دیا جاوے، تو معنی موضوع لہو اسے ہی کہتے ہیں، موضوع لہو۔ تو انسان کی دلالت جب اس کے جز پر ہوگی، یعنی موضوع لہو کے جز پر ہوگی، ایک جز اس کا حیوان ہے، ایک جز اس کا ناطق ہے، تو اسے کہتے ہیں دلالت تضمنی۔ اور دوسری قسم وہ دلالت تضمنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے معنی موضوع لہو کے جز پر، اہم ہے، جز پر دلالت کرے، جیسا کہ ہا ضمیر یہ کہاں لوٹ رہی؟ انسان کی طرف، یہ ہا ضمیر لوٹتی ہے انسان کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت صرف حیوان کے اوپر یا صرف ناطق کے اوپر۔ اور دلالت التزامی کسے کہتے ہیں؟ دلالت التزامی کہتے ہیں لازم ہونا، کسی ایسی دلالت جو لازم ہو، جیسا کہ کاتب، کاتب کسے کہتے ہیں؟ قلم سے لکھنے والا، قلم سے لکھنے والا۔ کسی نے معلوم کیا کاتب کون ہے، آپ نے کہہ دیا انسان، یا آپ نے کہا انسان کون ہے اور آپ نے کہہ دیا کاتب۔ تو یہ جو کتابت ہے، یہ جو کتابت ہے، یہ انسان کا صرف ایک وصف ہے، کتابت انسان کا ایک وصف ہے، اور یہ جو وصف ہے، یہ جو وصف کتابت ہے، یہ انسان کے ساتھ لازم ہے۔ کتابت کا جو وصف ہے یہ انسان کے ساتھ لازم ہے۔ تو اگر آپ نے پوچھا کہ انسان کسے کہتے ہیں اور جواب ملا کہ کاتب کو، تو یہ آپ نے اس کے معنی وصفی یا معنی لزومی بتایا ہے، معنی موضوع لہو نہیں بتایا، تو اسی کو ہی کہتے ہیں کہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ کتابت جو ہے، کاتب ہونا، یہ انسان کے لیے لازم ہے کہ صرف انسان ہی کاتب ہوتا ہے۔ تو جب کسی نے کہا کہ کاتب کون ہے، تو یہ جو کتابت کا وصف ہے انسان کے ساتھ خاص ہے، اس سے سمجھ میں آگا کہ کاتب ایک انسان ہے۔ اسی طرح عالم، آگے یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اور لازم وہ ہوتا ہے ما ينتقل الذہن من الموضوع له الیہ، اور لازم وہ ہے کہ ذہن موضوع لہو سے اس کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح جڑ گئی کہ جیسے ہی وہ پہلی چیز بولی جاوے تو دوسری چیز خود سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں لازم۔ جیسا کہ دھواں، یہ پہلی چیز ہے، یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ آگ کے ساتھ، جیسے ہی دھواں کہا تو آگ سمجھ میں آ گئی، دھواں کہتے ہی آگ سمجھ میں آ گئی، تو یہ اس کے واسطے لازم ہے۔ اسی طرح ہی جیسا کہ عالم ہونا، عالم ہونا، جیسا کہ علم،
یہ کس کے لیے جڑا ہوا، کس کے ساتھ لازم ہے؟ انسان کے ساتھ، انسان عالم ہوتا ہے، جیسا کہ کتابت، یہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ انسان کے ساتھ۔ تو یہ لازم وہ ہے کہ ذہن منتقل ہو جائے معنی موضوع لہو سے اس کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت علم کو قبول کرنے والے پر، یعنی علم حاصل کرنے والے پر، اور کتاب کے پیشے کو سیکھنے والے پر، کہ کتابت کا جو پیشہ ہے وہ انسان ہی دیکھ سکتا ہے۔ وقت دلالتی لفظ العما علی البصری، اور جیسا کہ لفظ عما کی دلالت ہوتی ہے، جیسا کہ اندھے کی لفظ عما جو ہے اس کی دلالت کی مثال کے طور پہ ایک دلالت ہے، آپ نے کہا اندھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی جس کی بینائی چلی گئی، یعنی فاقد البصر۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے اندھا، یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ ان دونوں کے مجموعے پر، فاقدن پر اور البصر کے دونوں کے مجموعے پر دلالت کر رہا ہے لفظ اندھا۔ اگر کسی نے کہا اندھا تو آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی بینائی چلی گئی، یعنی پہلے اس کے اندر بینائی موجود تھی، یعنی بینائی اس کے ساتھ پہلے لازم تھی، اب کیا ہوا؟ بینائی اس کی ختم ہو گئی، تب وہ اندھا کہلایا۔ مثال کے طور پہ یہ قلم ہے، اس قلم کو اندھا تھوڑا ہی کہے گا کوئی، کیونکہ اس کے اندر پہلے سے بینائی نہیں تھی، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پہلے نہیں تھی، تو اندھا اسی کو ہی کہے گا جس کے اندر دیکھنے کی پہلے صلاحیت تھی لیکن اب صلاحیت وہ ختم ہو گئی، یعنی فاقد البصر، یعنی وہ محروم ہے دیکھنے سے۔ تو یہ جو لفظ عما کی دلالت ہے یہ بصر کے اوپر جو ہے، بصر کے ساتھ لازم ہے، یعنی اندھا وہی ہوگا، اندھا ہونا جو ہے وہ بینائی کے لیے لازم ہے، اندھا وہی ہوگا جس کے ساتھ پہلے بینائی تھی، اب بینائی اس کی ختم ہو گئی۔ تو یہ سبق یہاں پر مکمل ہوا۔